अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? शाहिद हमीद आपकी खिदमत में एक बार फिर। अ, आज सुबह जब मैं अपने वार्ड में पहुंचा तो हमारे वार्ड की जो हेड नर्स है उसने मुझे एक सरप्राइज़ दिया। उसने हम सब डॉक्टर्स के जो वाइट कोट के पॉकेट्स हैं उस पर एक मोनोग्राम लगा दिया। उस पर लिखा हुआ था स्टॉप, नीचे लिखा हुआ था प्रेशर अल्सर्स। तो मेरे लिए ये एक नई बात थी कि आज 19 नवंबर दुनिया में नर्सेस के हवाले से स्पेशली और प्रेशर सोर के हवाले से ये वर्ल्ड प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। हम लोग ज़ख्मों से बहुत ज़्यादा नहीं खेलते। ये काम सर्जन्स का होता है, लेकिन फिजिशंस को भी डायबिटीज़ के हवाले से ज़ख्मों से कभी कभी थोड़ा सा खेलना पड़ता है। लेकिन हम गहरे ज़ख्मों से नहीं खेलते या गहरे ज़ख्मों का इलाज नहीं करते हैं। शुगर के हवाले से मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया कि शुगर न्यूरोपैथी कर सकती है, शुगर इस्कीमिया कर सकती है, आपकी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ कर सकती है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर मिलाया जाए, न्यूरोपैथी और इस्कीमिया यानी खून की सप्लाई कम होना, तो ये पाँव चूँकि दिल से काफ़ी दूर हैं तो ये सबसे पहले मोस्ट डिस्टल यानी दूर वाले जो पाँव हैं उनको अफेक्ट करती है। अब इस हवाले से डायबिटीज़ और प्रेशर अल्सर और डायबिटिक फुट और पाँव का ज़ख़म, ये डायबिटिक फुट एक बहुत ही बुरी किस्म की पेचीदगी है जो शुगर के मरीज़ों को हो सकती है अगर इनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में ना रखे तो। ये जो हाइपरग्लाइसीमिया है, ज़्यादा शुगर है, ये खून की नालियों को डैमेज करके इनको तंग कर देती है और साथ में जो आपकी नर्व्स होती हैं, नाड़ें होती हैं, जो आपका सेंसरी सिस्टम है, उसको भी ये तबाह कर देती है। तो अब ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं तो ये जो डायबिटिक फुट है, इस पर जो ज़ख़म हो सकते हैं वो दो वजूहात की वजह से होते हैं। एक तो ये, एक को हम इस्केमिक अल्सर्स कहते हैं या इस्कीमिया की वजह से जो ज़ख़म बनते हैं पाँव पे, और दूसरे को हम न्यूरोपैथिक अल्सर कहते हैं। दूसरी वजह होती है जो नर्व्स के डैमेज की वजह से, यानी आपको सुन्न होना महसूस नहीं होता। ये बहुत ही कम चांसेस में होता है, ज़्यादातर ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही होती हैं। वेरी रेयर, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप कहें कि दोनों में से कोई एक फैक्टर होगा, आम तौर पे ये दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अब दोनों में डिफ्रेंशिएट करना ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन शायद मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। लेकिन अब अगर आप देखना चाहें तो क्या होता है कि अगर खून की सप्लाई कम हो रही हो तो इसका मतलब है कि खून की नालियाँ तंग हैं, तो मरीज़ के या जिस बंदे को शुगर है, अगर उसके जो घुटनों से नीचे वाले हिस्से में अगर उसको लगता है कि उसके बाल गिर गए हैं, बाल कम हुए हैं, लॉस ऑफ हेयर्स, या हाथ लगाने से वो वाले लिम्स जो निचला हिस्सा वो थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, या वो ड्राई रहता है, खुश्क रहता है ज़्यादा, या अगर आपका डॉक्टर साहब चेक करें तो वो पल्सेस चेक करें तो वो पल्सेस उनको फील ना हो, या आप उनके किसी जो पाँव का बड़ा अंगूठा, जो छोटी उंगलियां हैं, उनकी टिप्स पर आप कोई पर्पल सा कलर महसूस करें कि उनके जो रंगत में कोई चेंजेस आ रही हैं या वो ब्लैक हो रही हैं,
تو یہ چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ اسکیمیا ہو رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کو یہ لگے کہ چلتے چلتے آپ کا پاؤں سے جوتا اتر گیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا، یا آپ کے پاؤں پر کوئی زخم، کوئی سوئی، کوئی نیچے کوئی اور ہارڈ چیز آ گئی ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلا، تو ہاتھ لگانے سے آپ کو محسوس نہیں ہوتا، جوتا پہنتے ہیں تو جوتا محسوس نہیں ہوتا، کوئی گرم یا ٹھنڈی چیز لگے تو وہ محسوس نہیں ہوتی، تو سمجھ لیں. اور ساتھ میں آپ کے جو پاؤں ہیں وہ سن ہو رہے ہیں، ان کی نمبنس یا ٹنگلنگ قسم کی سینسیشن ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں یہ نیوروپیتھک قسم کے السرز ہیں. السر سے پہلے مطلب یہ سمٹمز ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی جو السرز ہیں یا ڈائبیٹک فٹ ہیں، ان کے جو 4 گریڈ ہوتے ہیں عام طور پہ کسی بھی جو کہہ لیں کہ پریشر السر کے. پہلے گریڈ میں تو سمپل کلر چینجز آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا بہت زیادہ ریڈ ہو جائے گا یا بلیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. دوسرے گریڈ میں کیا ہوگا کہ وہ جو آپ کی سکن ہے وہاں سے وہ تھوڑی سی ڈیمیج ہو جائے گی، فل سکن نہیں ہوگی. تیسرے گریڈ میں آپ کی مکمل سکن جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی، نشان بن جائیں گے. اور چوتھے میں کیا ہوگا کہ سکن کے ساتھ جو اس کے مسلز اور سافٹ ٹیشو ہیں وہ بھی اتر جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو نیچے سے ہڈی جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ گریڈ 4 پریشر السرز ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو نیوروپیتھک السرز ہیں یا یہ سارے سلسلے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے یا بلڈ سپلائی کی وجہ سے یہ جو آپ کے پاؤں کے چھوٹے مسلز ہوتے ہیں، وہ مسلز کیا ہوتے ہیں، ان کی ایٹروفی ہو جاتی ہے، وہ مسلز سکڑ جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو مسلز سکڑنے کی وجہ سے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ اکٹھی ہو کے ہارڈ ہو جاتی ہیں آگے سے نا، وہ ایک سمجھ لیں کہ سخت ہو کے اور اکٹھی ہو جاتی ہیں. ان کو کلائنگ CLAWING کلائنگ آف ٹوز کہتے ہیں. اور یہ جب پٹھے کھچ کے سکڑ کے ان انگلیوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو نیچے سے جو پاؤں کی ہڈیاں ہیں ان پر پریشر زیادہ بنتا ہے. ان پر زیادہ پریشر بننے کی وجہ سے وہ پھر جو پیر کی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے جوڑ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، السر بن جاتے ہیں. اور فائنلی اس قسم کے جو سچویشن ہو جاتی ہے اس کو کئی دفعہ ہم شارکوٹ جوائنٹس کا بھی نام دیتے ہیں. تو یہ 2 قسم کے مین ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اب یہ ڈائبیٹک فٹ اگر اس کی کیئر نہ کریں تو یہ آپ کی جو خون کی نالی ہے یہ کئی دفعہ ایک انگلی میں، پھر دوسری انگلی میں، کئی دفعہ ساری انگلیوں میں، کئی دفعہ پھر آگے سے آگے یہ پاؤں میں، یہ ٹخنے تک، پھر گھٹنے تک، اور ایون اوپر تک یہ پھیل سکتی ہے، جس کو پھر پیریفرل ویسکولر ڈیزیز، اسکیمک، یہ کریٹیکل لمب اسکیمیا یا اسکیمک لاس آف لمب، یا اس قسم کی بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں جن میں کہ خدا نخواستہ کئی دفعہ یہ ان کی سرجری کر کے ان کو الگ بھی کرنا پڑتا ہے. سو یہ تو ہو گیا ڈائبیٹک فٹ. اب اس کو ٹیسٹ کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کے جنرل میڈیکل اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہیں، یا آپ کے GP ہیں، یا ڈائبٹالوجسٹ ہیں، وہ آپ کے فٹ کا پہلے معائنہ کریں گے، انسپیکشن کریں گے. انسپیکشن کر کے یہ جو آپ کے ٹوز ہیں، پاؤں کی انگلیاں اور انگوٹھا، ان کو دیکھیں گے، ان کی کلر چینجز دیکھیں گے، ان کے درمیان میں جو ہے انگلیوں کے درمیان میں کئی دفعہ کوئی السر ہوتے ہیں، کئی دفعہ فنگل انفیکشن ہوتا ہے، یہاں پر وائٹ سا بھی ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ٹینیا انفیکشن ہوتا ہے، کئی دفعہ انگلیوں کا سپر ایڈڈ انفیکشن ہو جاتا ہے کیونکہ بلڈ سپلائی کی کمی کی وجہ سے. وہ آپ کی انگلیوں کی انسپیکشن کریں گے. پھر اس کے بعد وہ ایک ہمارا جو ہے نا وہ بہت ہی اسپیشل قسم کا مونو فلامنٹ ہوتا ہے، 10 گرام کا تقریباً. تو مونو فلامنٹ سے یہ سینسیشن چیک کرتے ہیں پاؤں کے نیچے
کوئی تقریباً دونوں پاؤں کے سمجھ لیں کہ 5 پوائنٹس ایک طرف اور 5 پوائنٹس ایک طرف، تو وہ 10 پوائنٹس پر وہ مونو فلامنٹ سے سینسیشن چیک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ ہمارا ایک نیورولوجیکل ایگزامینیشن کا پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم وائبریشن ٹیوننگ فورک کے ساتھ وائبریشن ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پوزیشن سینس ہوتی ہے انگوٹھے کے ذریعے، وہ ہم چیک کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو پلسز ہوتی ہیں، جو پاؤں کی پلسز ہوتی ہیں، اس میں اسپیشلی ڈورسیلس پیڈس جو کہ بڑے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان والی جگہ ہے، اس میں تھوڑا سا اوپر جائیں تو یہاں پر ہوتی ہے، اور ایک پوسٹیریئر جو ہے ٹیبیل، جو آپ کا اندر کی جانب والا جو ٹخنا ہے، جو جس کو ہم میلیولس کہتے ہیں، میڈیل میلیولس، اس کی بیک سائڈ پر اس کو ڈورسیلس پیڈس کہتے ہیں۔ تو یہ 2 ویسلز جو ہیں، یہ ڈاکٹرز اپنے ہاتھ سے ہی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اگر 2 ویسلز مناسب پریشر دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، اگر وہ پریشر نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں بلڈ کی پمپنگ جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے، فلو بلڈ کا۔ یہ ہو گیا انسپیکشن کے بعد ڈاکٹر صاحب چیک کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جو ہے ریفلیکسز ہوتے ہیں، اینکل ریفلیکس، کئی دفعہ وہ اینکل ریفلیکس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ نیوروپیتھی ہے اور وہ پراپر نہیں ہو پاتا۔ یہ تو ہے ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کے پاؤں کا معائنہ کر کے اور اسیس کرنا ہے۔ پھر یہی والا ہے جو ٹیسٹوں میں یہ آ گیا آپ کا جو کلینکل ٹیسٹ ہیں، یہ مونو فلامنٹ اور آپ کی پلسز، اس کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ جو ہے ایک اس کو ہم پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو آپ کی سمجھ لیں کہ ڈسٹل سرکولیشن اسیسمنٹ جو ہے آپ کی لمب کی، لوور لمب کی، وہ ایک نیورو ویسکولر لیب وغیرہ میں یا اس میں جو ہے ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا بلڈ پریشر چیک کر کے ایک اینکل بریکیل انڈیکس ہوتا ہے، وہ بھی چیک کیا جاتا ہے۔ یا کئی دفعہ جو ہے اینجیوگرافی کرنی پڑتی ہے، اگر السرس جو ہیں فٹ کے بہت زیادہ ہوں اور ٹھیک نہ ہو تو وہ السر جو ہے بلڈ کی سپلائی کو دیکھنے کے لیے اینجیوگرافی کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے کئی دفعہ جو جوائنٹس ہیں آپ کے، یا اسی طرح السرس کئی دفعہ نیچے کی بون کو بھی، ہڈی کو بھی لگ چکے ہوتے ہیں، سپرایڈڈ انفیکشن جس کو آسٹیومائلائٹس کہتے ہیں، تو اس کے لیے کئی دفعہ ایکس رے فٹ یا جو اچھا ٹیسٹ ہے وہ ایم آر آئی آف دا فٹ، وہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب یہ سارے ٹیسٹ ویسٹ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا جو ڈائبیٹک فٹ ہے یہ کس سٹیج پر ہے اور اس کو کس قسم کی علاج کی ضرورت ہے۔ علاج اس کا جو ہے ایک قسم کا کوئی ایک ڈاکٹر نہیں کر سکتا، تو اس کو عام طور پہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ کہتے ہیں، یعنی اس میں ایک ڈائبٹالوجسٹ یا میڈیکل اسپیشلسٹ ہوگا، اس میں ایک آپ کا جو ہے وہ آرتھوپیڈک سرجن ہوگا، اور ایک شاید پاکستان میں تو شاید ابھی اویلیبل نہیں ہے، جو فٹ کیئر کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، پوڈیاٹرسٹ کہتے ہیں ان کو، پوڈیاٹرسٹ، ٹھیک ہے، وہ انوالو ہو جائیں اور ڈائبیٹک ایجوکیشن نرس ہو جائے، تو یہ قسم کی ملٹی ڈسپلنری اپروچ، اور ویسکولر سرجن، یہ 4-5 لوگ مل کے اس کی اچھی کیئر کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو علاج اس کا سب سے بہتر علاج ہے پریونشن۔ پریونشن میں سب سے پہلا علاج کیا ہے کہ آپ نے اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول میں رکھنا ہے، جس طریقے سے بھی رکھنا ہے، وہ انسولین سے رکھنا ہے، دوائیوں سے رکھنا ہے، ڈائٹ سے رکھنا ہے۔ آپ کا جو کنٹرول ہے وہ HbA1c 7 سے نیچے ہی ہونا چاہیے۔ ایج کے ساتھ کئی دفعہ ہم 70-80 سال کے لوگوں میں شاید اس 8 پر بھی لے جائیں، لیکن یہ اس کا ٹائٹ کنٹرول آپ نے رکھنا ہے۔ اور پریونشن کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو اوپر سے نیچے سے انگلیوں کے درمیان سے روزانہ کی بنیاد پر ان کو ایگزامن کریں، ان کا معائنہ کریں،
روزانہ کی بنیاد پر ان کو واش کریں، ٹھیک ہے، روزانہ کی بنیاد پر ان کو دیکھیں کہ اگر یہ ڈرائی ہیں تو ان کو لوشن لگائیں، اور اپنے ایٹ لیسٹ مہینے میں 2 بار اپنے جو ناخن ہے ان کو تراشیں۔ ناخن بالکل گلائی میں نہیں تراشنے، کیونکہ وہ جو گلائی میں اب تراشیں گے تو وہ گوشت والی سائڈ پر زخم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تھوڑے اسٹریٹ رکھیں، اور مطلب یہ کہ گول نہیں کرنے، زیادہ کونے نہیں کاٹنے۔ اس کے علاوہ جوتے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں پہننے۔ جب آپ جوتا خریدنے جائیں تو آگے سے چوڑا جو جوتا ہے وہ تھوڑا پریفر کریں، اور تھوڑا موٹی اور سافٹ سول والا جوتا آپ کو لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ساکس وغیرہ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے اس کی جو جنرل کیئر۔ اب جنرل کیئر کے بعد پھر کئی دفعہ انفیکشن کی وجہ سے اگر ان میں انفیکشن ہو جائے ڈائبیٹک فٹ میں، کئی دفعہ ان کا کلچر ٹیسٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے مطابق اینٹی بائیوٹکس بھی دینا پڑتے ہیں، اور کئی دفعہ انٹراوینس اینٹی بائیوٹک بھی دینا پڑتے ہیں، اسپتال میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ جنرل سرجن کی مدد سے کئی دفعہ ڈیبرائڈمنٹ، اگر بہت زیادہ فال سمیلنگ ہو، پس بن گئی ہو، تو کئی دفعہ ڈیبرائڈمنٹ یعنی اس زخم کی صفائی کرنی پڑتی ہے، اور اگر اس کے باوجود ٹھیک نہ ہو تو پھر بیسڈ آن آپ کا جو اینجیوگرافی یا MRI کی بنیاد پر سرجن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یعنی کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کو ریفریکٹری ہے، تو کئی دفعہ آپ کے جو وہ ہڈی ہے ایک انگلی کی یا وہ پوری انگلی کو، اس کو کئی دفعہ سرجیکلی ریموو بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ سیفیریٹی کے حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کئی دفعہ ایک ٹو کو نکالنا پڑتا ہے، کئی دفعہ 2، کئی دفعہ پاؤں کی ایمپوٹیشن کرنی پڑتی ہے، ریموو کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ بلو نی ایمپوٹیشن کرنی پڑتی ہے، کئی دفعہ ابو نی ایمپوٹیشن کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ سارے وہ ایک زندگی کے بڑے مشکل مراحل ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے، لیکن جان بچانے کے لیے کئی دفعہ یہ مشکل فیصلے ڈاکٹرز حضرات کو لینے پڑتے ہیں، تو اس لیے سب سے بہتر علاج ہے اس کا پریونشن۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ فزیوتھراپی کا بھی رول ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں، کئی دفعہ یہ سرجری سے پہلے انجیوگرافی کرتے ہیں، تو کئی دفعہ جو انٹروینشنل آپ کا ریڈیالوجسٹ ہے یا جو ویسکولر سرجن ہے، کئی دفعہ وہ جس طرح دل کی یا دماغ کی اسٹینٹنگ کرتے ہیں، تو کئی دفعہ یہ جو پاؤں اور ٹانگ کی نالیوں کی بھی، آرٹریز کی بھی اسٹینٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ موڈیلٹیز ہیں جو کہ لمب سیونگ بھی ہو سکتی ہیں، اور لیکن کئی دفعہ یہ کامیاب نہیں بھی ہوتی۔ تو ورلڈ پریشر ڈے پریونشن کے حوالے سے آج کا پیغام آپ کی انفارمیشن کے لیے، اپنے پاؤں کا اور اپنے جسم کا، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔